अस्सलाम वालेकुम। मैं एक अमीर बाप की बिगड़ी औलाद था। कॉलेज में एक मामूली लड़की ने मेरे चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। बदला लेने के लिए मैंने उससे शादी कर ली, एक रात इस्तेमाल करके फेंक दिया और लंदन चला गया। 5 साल बाद जब अपनी दूसरी बीवी को लेकर हवेली वापस लौटा तो एक छोटा सा बच्चा मेरी टांगों से लिपट गया। मैं बे औलाद था, इसलिए बच्चे को देखकर मेरा दिल मचलने लगा, जो हमारी नौकरानी का बच्चा था। मगर जब नज़र नौकरानी पर पड़ी तो हिलकर दिल रह गया, क्योंकि वो तो मेरा नाम शामिर है। हम लोग हवेली वाले थे, पूरे गांव पर हमारा राज चलता था और मेरी पढ़ाई भी शहर में हो रही थी। मैंने सिर्फ खूबसूरत था बल्कि पैसे वाला भी था। अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद था, जो मैं चाहता था मुझे मिल जाता था। इसीलिए मैंने भी तशक्कुर करना, एहसास करना और फ़िक्र करना सीखा ही नहीं था। मेरी ज़िंदगी के वैसे भी प्राइम डेज़ चल रहे थे। मेरी जवानी ऊपर से जेब भरी हुई, और क्या चाहिए था। लड़कियां तो मेरे इशारे पर झुक जाया करती थी, लेकिन वो लड़की कुछ अलग ही थी। सुनने में आया था कि किसी गरीब की बेटी है, लेकिन क्या ही खूबसूरत थी। उसका नाम सबा था और मुझे एक ही नज़र में वो बहुत अच्छी लग गई। जब मैंने अपने दोस्तों से कहा कि मैं उसी के साथ वक्त गुजारी करनी है, तो सब ने कहा कि ये आपके जाल में नहीं फंसेगी, बड़ी शरीफ लड़की है। मैंने कहा कि ये वही लड़की नहीं फंस सकती जिसको मैं फंसा नहीं सकता। उसको अपना बनाने के लिए तो कुछ भी कर लूँगा। वो मेरी ज़िद बन गई थी। जब मैंने उससे अपनी मोहब्बत का इजहार किया तो उसने भी साफ मना कर दिया। उसने कहा कि हम गरीब लोग हैं और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन मैं आपके साथ कोई दोस्ती नहीं कर सकती। मैंने उससे कहा था कि वो मुझसे दोस्ती कर ले, लेकिन उसने इनकार कर दिया। इसके बाद मैंने पूरी तरह से ये बात कॉलेज में फैला दी कि मैं तो इसके इश्क में दीवाना हो चुका हूँ, मजनू बन गया हूँ। लेकिन फिर भी उसने मेरी तरफ पेशकदमी नहीं की। उसके हर इनकार के साथ मेरा गुस्सा और जुनून बढ़ता चला जा रहा था। मैंने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन वो मेरी तरफ नहीं आ रही थी और मेरी कॉलेज में जो इमेज थी वो भी ख़राब हो रही थी। लोग यहाँ तक कह रहे थे कि खूबसूरत से खूबसूरत, अमीर से अमीर लड़की तो पटा ली शामिर ने, लेकिन एक मामूली सी लड़की उससे पटाई नहीं जा रही। वो कहते हैं ना कि जो बड़ी बड़ी दुकानों से महंगे महंगे सूट खरीद सकता है, अगर वो एक मामूली सी चादर ना खरीद सके तो फिर उसकी अमीरी किस काम की। मेरे साथ भी वही मामला हो गया था और अब मुझे गुस्सा होने लगा था। तो मैं सोच रहा था कि गरीब लड़की को किस तरह से अपने जाल में फंसाऊं। गरीबों के पास ले दे के इज़्ज़त और खुददारी तो होती है। खुददार वो इतनी थी कि जिसकी कोई हद नहीं थी, और इज़्ज़तदार भी बहुत थी। फिर मैं उसको ख़रीदता कैसे, क्योंकि ये सब जानते थे कि हर किसी की कोई ना कोई कीमत होती है। कोई पैसे पे बिक जाता है, कोई मोहब्बत पे बिक जाता है, कोई खलूस पे गिर जाता है। लेकिन उस सबा की कीमत क्या थी, ये मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा था। मैंने पहला कदम ये उठाया कि मैंने सबा को करीबी जगहों पर देखने की आदत बना ली। मैं हर शाम कॉलेज के बाद उसी रास्ते से गुजरता जहाँ उसके घर तक जाकर वो बाहर जाती थी। मैंने सादा सा लिबास पहना ताकि ज़्यादा मुतवज्जा ना लगूं, लेकिन मेरी निगाहें हमेशा उसी पर ठहरती थी। मैंने कभी साफ अल्फाज में नहीं कहा कि मैं उसकी तकलीफ़ में कमी लाना चाहता हूँ। मैंने सोचा कि नरम रवैया इख्तियार करके शायद वो मेरे दिल की नीयत समझ लेगी। मैंने कभी किसी दूसरे तरीके से दिखाया नहीं कि मैं कितना ताकतवर हूँ या कितना अमीर हूँ। मैंने बहरों के आदाब बदल दिए और अपने गरूर को कम करने के लिए अंदर ही अंदर लड़ाई लड़ी। एक दिन जब वो चहलकदमी के लिए निकली तो मैंने करीब जाकर उसके सामने खड़े होकर कहा कि सबा, तुम ठहरो, मैं तुम्हारे साथ थोड़ी देर बात करना चाहता हूँ। वो बताई कि तुम कौन हो। मैंने कहा कि मैं शामिर हूँ। तुम्हें मालूम है कि मैंने कहा कि नहीं। वो चुप रही। फिर मैंने नरम लहजे में कहा कि तुमसे 2 बातें करनी है। एक ये कि मैं तुम्हारा बिगड़ा हुआ इंसान हूँ, दूसरी ये कि मैं तुमसे कोई बिजनेस या कोई सौदा नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ तुम्हारी कुछ बातें समझना चाहता हूँ। उसने आंखों में सीधा नहीं देखा, उसकी आवाज़ में तेज़ी थी। उसने कहा कि मुझे तुम्हारी बातों की ज़रूरत नहीं। मेरे सामने लोग थे, वो लोग मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। किसी ने तेज़ नज़रों से मेरी तरफ इशारा भी कर दिया। मैंने फिर कहा कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे घर वालों से मिलकर तुम्हारी मदद कर दूंगा, लेकिन उसने वही जवाब दिया कि उसे मदद नहीं चाहिए। जब उसने मना किया तो मेरा गरूर फिर से उठ गया। मैंने अपने दोस्तों को जमा करके एक मंसूबा बनाया कि हमें सबा के घर के करीब कुछ काम दिखाने के बहाने भेजना है, ताकि उसके अहले खाना मुझसे करीब आए। मैंने सोचा कि जब वो देखेंगे कि मैं किस कदर मेहरबान और मददगार हूँ तो शायद उनका दिल नरम हो जाएगा। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि तुम लोग अपना रिश्वत नहीं मानते हो, बल्कि सच बोल कर बताओगे कि मैं वाकई मदद करना चाहता हूँ। लेकिन मेरे दोस्त हंस पड़े। उन्होंने कहा कि शामिर, तुम हर चीज़ पैसे से हल करते हो, ये सूरत हाल मुख्तलिफ है। फिर भी उन्होंने मेरी बात मान ली और हमने चंद रोज़ का खेल चलाकर सबा के घर वालों के सामने कुछ झूठे झूठे खर्चे उठाए छोटे छोटे खर्चे उठाए। हमने मुर्गी बेची और कुछ रोज़ी की चीज़ें दी।
مگر وہ سب کچھ عزت کے ساتھ ٹھکرا دیا گیا۔ میں جب بھی صبا کی آنکھوں میں وہ اطمینان دیکھتا تو میرا دل غضب سے بھر جاتا۔ میں نے سوچا کہ شاید میں نے سخت طریقہ اختیار کر لیا ہے۔ میں نے اپنی طرف سے سب کچھ آزما لیا تھا اور اس کی ہر انکار نے میری ضد میں پھر آگ لگا دی تھی۔ پھر ایک رات میں نے خود سے وعدہ کیا کہ جو بھی قیمت ہوگی میں وہ ادا کر کے اس کو اپنے پاس لا لوں گا۔ اس نے اپنے آپ سے کہا کہ یہ صرف ایک کھیل نہیں ہے، یہ میری زندگی ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ کیفیت مجھے پہلے نہیں معلوم تھی۔ یہ ایک ایسی آگ تھی جو ہر چیز جلا رہی تھی۔ میں نے اپنے اندر کی انسانیت پر بھی سوال کیا، لیکن غرور نے ہر وہ سوال دبا دیا۔ اب میں سوچا کہ اگر عزت سے نہیں جی سکتی تو پھر روش بدلنی پڑے گی۔ میں نے اپنے رشتہ داروں کے ذریعے صبا کے گاؤں میں لوگ پہنچا دیا کہ وہ ہماری مدد کریں اور ان کی باتوں سے صبا کے اہل خانہ پر دباؤ ڈالیں۔ میں نے جان بوجھ کر افواہیں بھی پھیلائیں کہ میں ان کی عزت کا خیال رکھوں گا اور اس کے بھائیوں کو اچھی شادی کی پیشکش کروں گا۔ میں جانتا تھا کہ یہ سب طریقے ناپاک ہیں، مگر میری آنکھوں میں صرف ایک شکل تھی، وہ صبا، وہ صورت جو ایک بار میری ہو جائے۔ وقت گزرتا گیا جو میں نے ہر طرح کی چالاکی آزمائی، میں نے اپنے آپ کو بہت بدلنے کی کوشش کی۔ میں نے خاموشی میں اپنے دل کو جھنجھوڑا اور اکثر راتوں کو جا کر سوچا کہ آخر اس کی قیمت کیا ہے، مجھے کیا چیز چاہیے، بلکہ میں خود کون ہوں۔ میں نے کبھی کسی کے دکھ میں شریک ہونے کی کوشش نہیں کی تھی۔ آج جب میں نے خود کو اس موقف پر دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ انسان کبھی کبھی اپنی ہی بنائی ہوئی دیوار میں پھنس جاتا ہے اور اسے توڑنے کے لیے کچھ ایسا کرنا پڑتا ہے جو آسان نہ ہو میں نے تب بھی رکنے کا ارادہ نہیں کیا۔ میں نے سوچا کہ اب جو بھی کرنا پڑے گا کر کے رہیں گے۔ میں نے اپنے اندر کی ہر کمزوری کو غنیمت سمجھا۔ میں نے اپنے وسائل کو استعمال کیا، لوگوں کو قریب بلایا، باتوں باتوں میں ان کے دل نرم کرنے کی کوشش کی۔ میں نے صبا کے گھر والوں کے سامنے اپنے آپ کو ایک نیک سخی انسان کے طور پر پیش کیا۔ میں نے ان کے لیے خوراک بھیجی، علاج کے پیسے دیے اور حالات بگاڑنے پر ان کے کام کاج کے لیے رقم فراہم کی، مگر انہوں نے ہر بار عزت کے ساتھ ٹھکرایا۔ میرے اندر کی لڑائی شدت اختیار کرتی کہ کبھی راتوں کو آنکھ کھلی رہتی، کبھی دل پہ پتھر سا بیٹھ جاتا۔ میں نے خود سے بار بار سوال کیا، میں کیا چیز حاصل کرنا چاہتا ہوں؟ کیا یہ صرف ایک فتح ہے یا کچھ اور؟ مگر جواب ملتا نہیں تھا۔ صرف ایک ہی تصویر بار بار میرے سامنے آتی تھی، وہ صبا کی وہ معصوم آنکھیں جو میری طرف نفرت سے دیکھتی تھیں، یا شاید شکوہ ہوتا تھا ان میں۔ میں نے کبھی اس شکوے کو سمجھنا گوارا نہیں کیا۔ اب ویسے بھی کالج مکمل ہونے والا تھا، پیپر ہونے والے تھے۔ اگر میں اسے پٹا ہی نہ سکتا تو سب لوگ ہمیشہ آخری بات کے طور پر یہی یاد رکھتے کہ شامیر سے ایک شریف زادی نہ پٹائے گی، اور یہ بات میرے غرور کے لیے کسی زخم سے کم نہ تھی۔ میں نے ہمیشہ چاہا تھا کہ لوگ میرے نام سے مرعوب ہوں، میرے انداز سے ڈرے، میری چال سے متاثر ہوں، مگر اس لڑکی نے تو جیسے میرے سارے گھمنڈ کو مٹی میں ملا دیا تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر اب بھی میں کچھ نہ کر سکا تو زندگی بھر میرے ساتھ یہ داغ رہے گا کہ ایک غریب لڑکی نے شامیر جیسے شخص کو ٹھکرا دیا تھا، اور یہ سوچ ہی میرے لیے ناقابل برداشت تھی۔ میں نے کئی راتیں اس سوچ میں گزار دیں کہ آخر وہ چاہتی کیا ہے۔ میں نے خود سے کہا کہ شاید پیسے کی نہیں بلکہ یقین کی بھوک ہے، شاید عزت کی بھوک ہے، لیکن میں تو ان سب چیزوں سے ناواقف تھا۔ مجھے صرف جیتنا آتا تھا، ہار ماننا نہیں آتا تھا، اور یہی ضد آہستہ آہستہ جنون بن گئی۔ ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ اب چاہے کچھ بھی ہو اسے حاصل کر کے رہوں گا۔ اگلے دن جب میں کالج گیا تو صبا ہمیشہ کی طرح اپنی سادہ سی سفید چادر اوڑھے ہوئے آئی تھی۔ میں نے سوچا کہ آج اسے وہ بات کہہ دوں گا جو وہ کبھی سننے کے لیے امید نہیں کرے گی۔ میں نے اس کے راستے میں آ کر کہا، صبا میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ وہ رکی نہیں بلکہ نظریں جھکا کر آگے بڑھنے لگی۔ پھر میں نے کہا کہ اگر تم یقین نہیں کرتی تو آسمان گواہ ہے، میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں۔ وہ رک گئی اور اس نے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سکون تھا، جیسے وہ جانتی ہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، لیکن پھر بھی ایک لمحے کے لیے میری آنکھوں میں دیکھ کر بولی، اگر محبت کرتے ہیں تو نکاح کریں، اس کے سوا مرد اور عورت کے بیچ کوئی رشتہ جائز نہیں ہوتا۔ میں نے کہا، نکاح؟ وہ ہنس کر بولی، آپ جیسے لوگ نکاح نہیں کرتے، آپ کھیلتے ہیں، آپ عادتوں کے غلام ہیں، میں آپ سے محبت پر یقین نہیں کر سکتی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ اسے لگتا ہے کہ میں نکاح نہیں کروں گا، تو اب دیکھنا میں کیا کرتا ہوں۔ وہ تو جانتی بھی نہیں تھی کہ شامیر کے لیے ناممکن لفظ کا وجود ہی نہیں ہوتا۔ میں نے وہی فیصلہ کر لیا کہ نکاح کروں گا، چاہے یہ صرف ایک حربہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن دنیا کو اور خود کو یہ ثابت کر دوں گا کہ میری مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ 2 دن بعد میں نے اس سے رابطہ کیا اور کہا کہ اگر تم چاہو تو میں تم سے نکاح کر لیتا ہوں۔ وہ پہلے تو حیران ہوئی، پھر اس کے چہرے پر یقین اور خوف کے ملے جلے تاثرات ابھرے۔ اس نے کہا، کیا آپ مذاق کر رہے ہیں؟ میں نے کہا، نہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اس نے خاموشی سے ہاں کر دی۔ اس کی آنکھوں میں ایک روشنی سی تھی، جیسے برسوں سے کوئی دعا قبول ہوئی ہو۔ میں نے نکاح کیا اس کے ساتھ، بہت چھوٹے سے گھر میں جہاں کسی کو علم نہ ہو۔ میں نے اسے کہا کہ میرے گھر والے مانیں گے نہیں، اس لیے کچھ دن ہمیں یہی رہنا ہوگا۔ وہ بولی، کوئی بات نہیں، بس آپ میرے ساتھ رہیں۔ میں نے سوچا کہ اب تو میں جیت گیا، اب یہ لڑکی میرے قابو میں ہے۔ مگر نکاح کے بعد جو صبا سامنے آئی
وہ صبا نہیں تھی جو پہلے تھی، وہ تو جیسے مکمل طور پر بدل گئی تھی۔ ہر وقت میرے قدموں میں بیٹھی رہتی، میری ایک بات پر اٹھ جاتی تھی، ایک اشارے پر خاموش ہو جاتی تھی، اور ہر بات میں کہتی کہ آپ میرے شوہر ہیں، آپ میری زندگی ہیں۔ ایک دن میں نے مذاق میں کہا کہ تم پہلے تو میری طرف دیکھتی بھی نہیں تھی، اب کیا ہو گیا؟ تو وہ مسکرا کر بولی، اب تو میں آپ کی طرف دیکھوں گی کیونکہ آپ میرے شوہر ہیں، اور شوہری عورت کے لیے دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہوتا ہے۔ میں نے دل میں کہا کہ آپ فضول باتیں ہیں، یہ لڑکیاں بھی نہ ہمیشہ محبت کی ڈائلاگ بولتی رہتی ہیں۔ اس کی یہ سادگی مجھے متاثر کرنے کے بجائے الجھاتی تھی۔ وہ ہر وقت میری خدمت میں لگی رہتی تھی، کبھی کھانا پکاتی، کبھی کپڑے استری کرتی، کبھی میری تھکن مٹانے کے لیے خاموشی سے میرے قریب بیٹھ جاتی تھی۔ شروع کے چند دن تو مجھے بہت مزہ آ رہا تھا، لیکن پھر اس کی محبت بوجھ بننے لگی۔ میں نے سوچا کہ میں نے یہ سب کیوں کیا؟ میں نے تو صرف اپنی ضد پوری کرنے کے لیے یہ نکاح کیا تھا۔ اب یہ لڑکی تو مجھ پر اپنی زندگی قربان کرنے کو تیار ہے۔ میں نے اسے نظر انداز کرنا شروع کر دیا، میں نے باہر کے کاموں میں خود کو مصروف کر لیا۔ وہ مجھ سے بات کرتی تو میں ٹال دیتا، کبھی سخت لہجے میں بولتا، کبھی مکمل خاموشی اختیار کرتا، لیکن وہ پھر بھی میری خدمت کرتی رہی۔ پھر ایک دن میں نے فیصلہ کر لیا کہ بس اب بہت ہو گیا، مجھے اسے چھٹکارا پانا ہے۔ میں نے کوئی جھگڑا نہیں کیا، بس خاموشی سے گھر چھوڑ دیا، نہ اسے بتایا، نہ کوئی پیغام چھوڑا، بس دروازہ بند کر کے چلا آیا۔ 1 مہینے کا کرایہ پہلے ہی دیا تھا، اس لیے مجھے فکر نہیں تھی کہ وہ کب جائے گی۔ میں واپس نہیں آ رہا، میں نے نمبر بدل لیا، سوشل میڈیا پر ہر جگہ بلاک کر دیا تاکہ وہ مجھ سے کبھی رابطہ نہ کر سکے۔ میں جانتا تھا کہ اس کے لیے یہ صدمہ ناقابل برداشت ہوگا، لیکن میرے دل میں ذرا برابر بھی نرمی نہیں تھی۔ میرے لیے یہ سب ایک کھیل تھا جو ختم ہو چکا تھا۔ میں نے اپنے دوستوں کو جا کر بتایا کہ کہانی ختم ہو گئی، تو وہ سب ہنسنے لگے، کہنے لگے، شاہ میر تو بڑا ہی ماہر نکلا، جب اور راستے بند ہو گئے تو نکاح کو بھی ایک حربے کی طرح استعمال کر لیا، اب آگے کیا کرے گا؟ میں نے سگریٹ کا دھواں چھوڑتے ہوئے کہا کہ اب میں باہر جا رہا ہوں، پڑھنے بھی اور کام کرنے بھی، اور وہی دل بھی لگا لوں گا۔ دوستوں نے تالیاں بجائی اور کہا کہ تو ایک ہیرا ہے، کوئی تجھ جیسے سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں مسکرایا، مگر دل کے اندر کہیں بہت گہری خاموشی تھی۔ میں نے صبا کے بارے میں پھر کبھی نہیں سوچا، مگر عجیب بات ہے کہ جب رات کو سب کچھ خاموش ہوتا تو ایک لمحے کے لیے وہ چہرہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا، جس نے صرف محبت مانگی تھی، اور میں نے اس محبت کو مذاق بنا دیا تھا۔ میں لندن چلا گیا، میرے دل میں عجیب سا جوش اور ولولہ تھا، میں اپنی زندگی کو نئے انداز میں جینا چاہتا تھا۔ میری خالوں کے پاس بے شمار دولت تھی، اور میں اس پوری حویلی کا واحد وارث تھا، لیکن مجھے حویلی کی دیواروں میں سانس لینا اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ میں اس زندگی سے دور جانا چاہتا ہوں، میں اپنے بل پر کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ اگر میں نے اپنی زندگی میں کوئی مقام بنانا ہے تو مجھے خود سے جینا ہوگا، میں حویلیوں میں بیٹھ کر زنگ لگانا نہیں چاہتا۔ میری ماں نے پہلے تو انکار کیا، مگر آخرکار مان گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میرا فیصلہ اٹل ہے۔ میں نے لندن جانے کا انتظام کیا اور روانہ ہو گیا۔ لندن پہنچ کر پہلی بار مجھے محسوس ہوا کہ دنیا کتنی بڑی ہے۔ یہاں کا موسم، یہاں کے لوگ اور یہاں کی فضا سب کچھ میرے لیے نیا تھا۔ شروع میں بہت مشکلات آئیں کیونکہ یہاں کسی کو میں نہیں جانتا تھا، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری، میں نے پڑھائی شروع کی اور ساتھ میں نوکری کی تلاش بھی۔ چونکہ میں امیر گھرانے سے تھا، اس لیے میں نے کبھی بھی اپنے معیار سے نیچے کی نوکری قبول نہیں کی۔ میں نے ایک اچھی کمپنی میں جاب حاصل کی، جہاں میرا کام بس اتنا تھا کہ کلائنٹ سے ڈیل کرنا اور رپورٹس تیار کرنا۔ میں اپنی تعلیم پر بھی توجہ دے رہا تھا اور دن رات محنت کر رہا تھا۔ اسی دوران میری ملاقات ایک لڑکی سے ہوئی جس کا نام صوفیہ تھا۔ وہ یونیورسٹی میں میری کلاس فیلو تھی، اس کا تعلق بھی لندن سے ہی تھا، مگر اس کا باپ مسلمان تھا اور ماں یہاں کی یعنی گوری تھی، اسی لیے اس کا نام بھی صوفیہ رکھا گیا تھا۔ وہ ایک عجیب کشش والی لڑکی تھی، اس کی آنکھوں میں گہرائی تھی اور اس کی مسکراہٹ میں ایک ایسا جادو تھا کہ بندہ دیکھتا ہی رہ جائے۔ وہ اردو بول لیتی تھی کیونکہ اس کے والد نے بچپن میں اسے سکھائی تھی، مگر اس کے انداز میں ایک انگریزی نرمی تھی۔ اس کا لہجہ میٹھا تھا اور انداز سادہ مگر دل کو چھو لینے والا۔ ہماری دوستی بہت جلد بڑھنے لگی۔ وہ مجھ سے پاکستانی رسم و رواج کے بارے میں پوچھتی تھی اور میں اپنے گاؤں، اپنی زمینوں اور حویلی کے قصے سناتا تھا۔ میں جب اس سے بات کرتا تھا تو وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا، وہ بھی مجھ میں دلچسپی لینے لگی اور آہستہ آہستہ یہ دوستی ایک رشتے میں بدلنے لگی۔ میں نے محسوس کیا کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور وہ بھی یہی کہتی کہ شامیر تمہاری باتوں میں ایک الگ سی بات ہے جس میں سچائی ہے۔ ایک دن میں نے اس سے کہا کہ ہم اپنی زندگی ایک دوسرے کے ساتھ کیوں نہ گزاریں، کیوں نہ شادی کر لیں۔ وہ حیران تو ہوئی مگر مسکرا کر بولی، اگر تم سچ میں یہ چاہتے ہو تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں نے وہی لندن میں اس سے وائٹ میرج کر لی، ہم دونوں ایک خوبصورت اپارٹمنٹ میں شفٹ ہو گئے۔ وہ دن میری زندگی کے سب سے خوبصورت دنوں میں سے تھے۔ صوفیہ ہر لحاظ سے میری ہم سفر بن گئی، ہم نے زندگی کو ایک خواب کی طرح جیا، ہر روز ایک دوسرے کے لیے کچھ نیا کرتے تھے۔
کبھی باہر کھانا کھانے جاتے، کبھی پارک میں بیٹھ کر کافی پیتے، کبھی گھر میں ہی موویز دیکھتے۔ مجھے اس کی موجودگی سے سکون ملتا تھا۔ میں ہمیشہ سے بچوں سے محبت کرتا تھا اور اکثر مذاق میں کہتا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارا گھر بچوں کی آوازوں سے گونجے۔ پھر ایک دن صوفیہ نے بتایا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ میں خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ میں نے فوراً اسے گلے لگا لیا۔ میں نے کہا کہ یہ تو ہماری زندگی کا سب سے حسین لمحہ ہے۔ مگر اس کی آنکھوں میں خوشی نہیں تھی، وہ خاموش رہی، پھر بولی کہ ابھی میں نہیں بننا چاہتی۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ کیوں؟ تو کہنے لگی کہ لندن میں بچے کو پالنا بہت مشکل ہے، یہاں سب کچھ مہنگا ہے اور ہم ابھی اس کے لیے تیار نہیں۔ میں نے کہا کہ اگر ایسا تو ہم پاکستان چلتے ہیں، وہاں سب کچھ آسان ہو جائے گا، نوکر چاکر ہیں، گھر ہے، زمینیں ہیں، تو میں شہزادی کی طرح رکھوں گا۔ لیکن اس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ وہ اپنی آزادی اور زندگی کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، سوچ لو، مگر دو مہینے گزر گئے، اس نے اس بارے میں کچھ نہیں کہا اور نہ ہی اس کی حالت میں کوئی تبدیلی نظر آئی۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھا تو اس نے صاف کہا کہ اس نے دوائی لے کر سب کچھ ختم کر دیا ہے کیونکہ وہ ابھی بچہ نہیں چاہتی۔ میں سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میرے دل میں چھری چلا دی ہو۔ میں نے کہا کہ تم نے مجھ سے پوچھا تک نہیں؟ تو کہنے لگی کہ یہ میرا فیصلہ تھا، کیونکہ میرا جسم میرا حق ہے۔ میں چپ ہو گیا، مگر میرے دل میں خلا سا پیدا ہو گیا تھا۔ پھر کچھ عرصہ بعد وہ دوبارہ امید سے ہوئی، مگر اس نے پھر سے وہی کیا، مگر اس بار میں نے بہت غصہ کیا۔ اس نے کہا کہ یہ وقت نہیں ہے۔ تیسری بار جب وہ امید سے ہوئی تو اس نے خود کہا کہ اب میں ماں بننا چاہتی ہوں۔ میں نے بھی خوشی سے اس کا ساتھ دیا، مگر اس بار خوشخبری ادھوری رہ گئی۔ وہ جتنی بھی کوشش کرتی مگر کچھ نہ ہوتا۔ ہم دونوں ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے کہا کہ اب شاید مسئلہ بن چکا ہے۔ میں نے کہا کہ ایسا کیوں ہو سکتا ہے، پہلے تو سب ٹھیک تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ دو بار جو تم نے دوائیاں لی تھی اس سے ان کے جسم کو نقصان پہنچا ہے، اب قدرتی عمل رک گیا ہے۔ میں سکتے میں آ گیا، میرا دل بھر آیا، وہ بھی رو دی اور ہمارے درمیان ایک خاموش درد تھا۔ ہم دونوں چاہتے بھی تھے مگر کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ یہی بات ہماری زندگی کا سب سے بڑا بوجھ بن گئی اور اسی بوجھ نے ہمارے رشتے کو کمزور کر دیا۔ ہم ایک دوسرے سے محبت ضرور کرتے تھے مگر اب اس محبت میں ادھورا پن تھا اور وہ ادھورا پن ہر روز بڑھتا جا رہا تھا۔ صوفیہ کی اچانک سے نوکری بھی چلی گئی اور اس کے بعد جیسے ہماری زندگی میں خاموش طوفان آ گیا۔ وہ دن چپ چاپ رہنے لگی، کسی سے بات نہیں کرتی تھی اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر آنکھوں میں بھر لیتی تھی۔ میں دیکھتا تو دکھ، مگر میں خود بھی اپنی نوکری کے مسائل میں الجھا ہوا تھا۔ لندن میں نوکری دوبارہ ملنا آسان کام نہیں تھا، خاص طور پر اس کے جیسے حساس دل کے لیے۔ وہ ہر دن پریشان گرتی جا رہی تھی۔ میں اسے سمجھانے کی کوشش کرتا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اس کے چہرے پر وہی خالی پن ہوتا جیسے زندگی کی خوشی کہیں کھو گئی ہو۔ میرے لیے بھی وقت آسان نہیں تھا، میرا کام بھی پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ اخراجات بڑھ گئے تھے مگر آمدنی کم تھی۔ 5 سال گزر گئے اور مجھے لگنے لگا کہ ہم دونوں لندن کے شور اور تھکن میں خود کو بھول چکے ہیں۔ ایک دن میں نے اسے کہا کہ ہم یہاں مزید نہیں رہ سکتے، ہمیں کچھ سکون چاہیے۔ کہا کہ پاکستان چلتے ہیں، گاؤں چلتے ہیں، وہاں ماں بھی ہیں، اپنے لوگ بھی ہیں، ہوا مل جائے گی تو تمہارا موڈ بھی اچھا ہو جائے گا، تمہیں اطمینان لگا۔ میں نے اسے کہا کہ تم سب سے ملو گی، ماں کب سے کہہ رہی ہے کہ تم دونوں پاؤ گے، اب مزید دیر نہیں چاہیے۔ صوفیہ پہلے تو چپ رہی، پھر آہستہ سے بولی کہ ٹھیک ہے، شاید تم ٹھیک کہہ رہے۔ میں نے بھی محسوس کیا کہ یہاں اب ہم دونوں کے لیے کچھ نہیں بچا۔ وہ ماں تو میرے دل سے ایک بوجھ اتر گیا۔ میں نے فوراً تیاری، کئی سالوں بعد وطن واپسی کا خیال میرے اندر خوشی کی ایک نئی لہر لے آیا۔ ہم نے سامان باندھا اور چند دنوں کے بعد میں اپنی بیوی کے ساتھ لندن سے روانہ ہو گیا۔ صحیح جہاز نے پاکستان کی سرزمین کو چھوا، میرے دل میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو وہی سرسبز زمینیں، وہی پہاڑ، وہی مانوس محسوس ہوئی۔ میں نے دل ہی دل میں کہا کہ میں واپس آ گیا۔ جب ہم اپنے گاؤں میں پہنچے تو حویلی کے دروازے پر قدم رہی بچپن کی یادوں نے مجھے گھیر لیا۔ وہی سین، وہی لمبی راہداریاں اور وہی درخت جو ساتھ بڑے ہوئے تھے۔ ماں نے جیسے ہی مجھے دیکھا آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ خوشی سے مجھے گلے لگا کر کہنے لگی کہ میں تو سمجھ بیٹھی تھی کہ میرا بیٹا اب کبھی واپس نہیں آئے گا۔ صوفیہ کو دیکھ کر سب لوگ حیران اور خوش بھی۔ وہ غیر ملکی رنگت والی تھی، بہت شائستہ انداز میں سب سے ملی۔ حویلی میں لوگ اکٹھے تھے، سب اسے دیکھ کر تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے، مگر ساتھ ہی اکثر عورتیں سرگوشیوں میں کہہ رہی کہ یہ لڑکی بہت شان لگتی ہے۔ میں نے ان سب سے کہا کہ سفر لمبا تھا، تھکن کی وجہ سے چپ ہے۔ شام تک صوفیہ تھک کر سو گئی اور میں تھوڑا سا باہر آیا تو کہ میری ماں صحن میں سیڑھیوں کے پاس بیٹھی تھی اور ایک 4.5 سال بچہ زمین پر بیٹھا سیب کھا رہا تھا۔ وہ بچہ اتنا سا تھا کہ میری نظر جیسے رک گئی، گالوں پر سرخی، آنکھوں میں چمک اور مسکراہٹ ایسی کہ دل خود بخود نرم پڑے۔
میں بچوں سے ویسے ہی بہت محبت کرتا تھا، اس لیے میں اس کے پاس گیا اور نرمی سے گود میں اٹھا لیا تو وہ فوراً میرے کندھے سے لگ گیا، جو مجھے پہلے سے جانتا ہو۔ میں حیران رہ گیا کہ اتنا چھوٹا بچہ کسی اجنبی سے اتنی جلدی مانوس کیسے ہو سکتا۔ میں نے ماں سے پوچھا یہ کون ہے تو ماں نے کہا کہ یہ ہمارے گھر کی نوکرانی ٹا ہے، یہ ایک لڑکی ہے بیچاری جو یہاں کام کرتی ہے، بہت بڑی سمجھدار ہے، مگر قسمت نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ میں نے کہا کہ پڑھی لکھی ہو کہ پھر یہاں نوکری کیوں کری ہے؟ ماں نے افسوس سے کہا کہ وہ مجبور ہے، اکیلی ہے، اس کا شوہر اسے چھوڑ کر چل گیا، جب وہ ماں بننے والی تھی تبھی چھوڑ دیا اس نے، تب سے یہ اپنے بیٹے علی کو اگلے پال رہی ہے۔ میں نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا تو وہ ہنسنے لگا۔ میری ماں کہنے لگی کہ ساری حویلی اس پر جان دیتی ہے، یہ ادھر ادھر کھیلتا رہتا ہے، سب کے دلوں کا ٹکڑا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ اس خور کو بد دعائیں کیوں دے رہی ہیں، جیسے وہ آپ کی بیٹی ہو؟ تو ماں بولی کہ ہاں میں نے اسے اپنی بیٹی جیسا ہی بنایا ہے، پتہ نہیں کس ماں نے اتنے ظالم بیٹے کو جنم دیا ہوگا، وہ کسی عورت کو شادی کے بعد تنہا جائے، ایسی ماؤں کی تربیتیں ہی برباد کر دیتی ہیں، اپنے گھر والوں کی عزت پر دوسروں کی زندگی بھی۔ ماں کی بات سن کر میں خاموش رہا، دل میں ایک عجیب سا احساس جگا، جیسے اس نکرانی کی کمی میرے اندر کہیں ہلچل مچا رہی ہے۔ مجھے لگا کہ میری ماں کو اس لڑکی سے لگاؤ ہے، شاید وہ اس کی تنہائی کو محسوس کر چکی ہے۔ ماں خود بھی زیادہ تر نوکروں کے ساتھ ہی وقت گزارتی تھی، کیونکہ بابا کو دنیا چھوڑے ہوئے کافی وقت گزر چکا تھا، اسی لیے وہ انہیں لوگوں کے ساتھ دل لگا لیتی تھی۔ شام ڈھلنے لگی تو ماں نے کہا کہ اپنی بیوی کو اٹھا دو، کہو کہ ذرا ڈھنگ کے کپڑے پہن کر باہر آئے، ہمارے ساتھ چائے پیے، سب لوگ تم دونوں سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اور اوپر جا کر فیا سے کہا کہ ذرا تیار ہو جاؤ، سب نیچے انتظار کے ہیں۔ وہ ایسے اٹھی، آنکھیں ملی اور بولی کہ ٹھیک ہے میں آتی ہوں۔ میں نے مسکرا کر کہا کہ یہاں کے حساب سے کپڑے پہن لینا، تب کو اچھا لگے۔ وہ بولی ٹھیک ہے۔ میں واپس نیچے آ گیا، چائے لگوا رہی تھی اور میں دل میں سوچ رہا تھا کہ نہ جانے یہ شام ہمیں کیا نیا موڑ دکھائے گی۔ شام کی چائے کا انتظام حویلی کے بڑے لان میں کیا گیا تھا، جہاں لمبے درختوں کی چھاؤں میں لمبا سا ٹیبل سجا ہوا تھا اور ارد گرد رنگ برنگی کرسیاں رکھی گئی تھی۔ چائے کے ساتھ بسکٹ، نمکین اور دل لوازمات بھی تھے۔ ہر چیز میں وہی پرانی حویلی والی شان تھی۔ برتن چمک رہے تھے اور چائے کے برتنوں میں بھاپ اٹھ رہی تھی۔ صوفیہ بھی نیند سے اٹھی اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی آ کر بیٹھ گئی۔ روایتی کپڑے پہنے ہوئے تھے جو اس پر اچھے لگ رہے تھے۔ میری ماں بھی وہی آ کر بیٹھی اور کچھ عورتیں بھی آ گئی تھیں جو ہمارے رشتے دار دور دراز کے گاؤں سے صرف دلہن کو دیکھنے کے لیے آئی تھی۔ ان کے چہروں پر تجسس اور خوشی تھی۔ وہ ایک دوسرے سے سرگوشیوں میں کہہ رہی کہ شامیر کی دلہن تو پردیسن لگتی ہے، اتنی گوری، اتنی نرم، اتنی پرسکون، جیسے گڑیا ہو۔ میں خود بھی صوفیہ کے قریب بیٹھا ہوا تھا، اچانک علی وہاں آ گیا۔ وہ وہیں بچہ تھا جن میں سیب کھا رہا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی لکڑی کی گاڑی تھی۔ وہ چلتا چلتا میری طرف آیا تو میں نے مسکرا کر ٹیبل کے اوپر سے ایک بسکٹ اٹھا کر اکڑا دیا۔ وہ میری طرف دیکھ کر ہنسا اور زمین پر ہی میری سائیڈ پر بیٹھ گیا۔ میں اس کی معصوم حرکت بہت مجھے اچھی لگی، میں اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ سوچا کہ بچپن کتنا خوبصورت ہے جب کسی بات کا دکھ یا ملال نہیں ہوتا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک عورت چائے کا ٹرے اٹھائے ٹیبل کے سائی۔ وہ سفید دوپٹے میں ملبوس، چہرے پر ہلکی سی تھکن تھی مگر آنکھوں میں سکون تھا۔ اس نے خاموشی سے چکنی شروع کی تھی کہ میری ماں نے کہا بیٹا شامیر، یہ ہے علی ماں، میری بیٹی جیسی ہے، اس کا نام صبا ہے۔ میں نے جیسے ہی اس کی طرف دیکھا میرے جسم کی ساری جیسے ختم ہو گئی۔ آنکھوں کے سامنے وہی آنکھیں، وہی لب تھے جنہیں میں نے برسوں پہلے چھوڑا تھا۔ وہ لڑکی کوئی اور نہیں، وہی صبا تھی، میری بیوی صبا، جسے میں نے دھوکے سے کیا تھا اور کبھی پلٹ کر نہیں دیکھا۔ میری سانس رک گئی، اس کے ہاتھ سے چائے کا برتن چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ ویسے چائے بہہ گئی اور پورے لان میں ایک دم خاموشی آ گئی۔ سب لوگ حیران کہ سب کی نظریں کبھی اس پر اور کبھی مجھ پر تھیں۔ میری نے فوراً پوچھا کہ کیا ہوا تم دونوں کو؟ کیا تم ایک دوسرے کو جانتے ہو؟ سب کے لب کانپنے لگے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ روتے ہوئے بولی ماں جی، یہی بکا ہے جس نے مجھے چھوڑ دیا تھا، یہی میرا شوہر ہے، یہی آپ کا بیٹا ہے شامیر۔ ماں کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور وہ چند لمحے کچھ بول نہ سکی۔ ان کے لبوں سے نکلا اس کا یہ ہوا کہ علی میرا پوتا ہے۔ اس حویلی سے ماں کے چہرے پر خوشی اور دکھ کا ملا جلا رنگ ابھر آیا۔ وہ فوراً اٹھی، علی کی طرف بڑی جو زمین پر بیٹھا بسکٹ کھا رہا تھا۔ ماں نے اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور زور سے گلے لگا لیا، ان کے آنسو بہنے لگے۔ وہ بولی کہ یہ حویلی کا وارث ہے، یہ زمین پر کیا کر رہا ہے؟ میری بہو ہے، میری بیٹی کے لہجے میں خوشی تھی۔ ان کے ہاتھ لرز رہے تھے، وہ بار بار علی گھوم رہی تھی جیسے برسوں کا خون اپنے جسم میں محسوس کر رہی ہوں۔ صوفیہ یہ منظر دیکھ کر خاموش حیران بیٹھی دیکھ رہی
اس کے چہرے شوق تھا، جیسے اسے سمجھ ہی نہ آ کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ خود بھی سکتے میں تھا، میری زبان جیسے بند ہی تھی۔ صوفیہ کے بعد چپ چاپ اٹھی اور اندر چلی گئی۔ میں فوراً اس کے پیچھے گیا اور دروازہ بند کر کے کہا کہ بات سنو، میں سب کچھ بتانا ہے۔ وہ اٹھی اور غصے سے میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے سب اسے بتایا کہ صبا کون ہے اور ماضی میں کیا ہوا تھا۔ وہ حیران رہ گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے کہا کہ اچھا کارنامے بھی کیے ہیں تمہاری پہلے سے ایک بیوی بھی ہے اور بیٹا بھی۔ میں نے نرمی سے کہا کہ ہاں یہ سچ ہے۔ میں نے غلطی کی، روانی کے جوش میں بہک گیا تھا۔ میں اس وقت یہ سب نہیں سکتا تھا کہ کسی کی زندگی کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ صوفیہ کہا کہ اور اب تم کیا کرو گے؟ میں نے کچھ نہیں کہا میں بس خاموش کھڑا رہا۔ اس کے چہرے پر دکھ بڑھتا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی، ماں تھی۔ انہوں نے اندر آ کر کہا کہ شامیر، میں نے تمہیں ہمیشہ سمجھایا تھا کہ کسی عورت کو دھوکہ مت دینا، مگر تم نے بہت برا کیا۔ تمہاری بیوی تھی، وہ تم نے اسے چھوڑ دیا، تنہا رہی، اس گھر کے وارث کو جنم دیا اور تم نے پل بھی اس کی خبر نہیں۔ ماں میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اب تم فوراً جا سے معافی مانگو، اس کے پاؤں پکڑو، وہ تمہاری بیوی ہے، اسے ہی درجہ دو جو اس گھر کی بہو ملنا چاہیے، کیونکہ اس نے اس گھر کو وارث۔ میں نے دھیرے سے پوچھا کہ ماں، صوفیہ کا کیا ہوگا؟ وہ میری بیوی ہے۔ میں نے سخت لہجے میں کہا کہ اگر وہ بھی گھر کو وارث دے سکتی ہے تو اس کو بھی وہی درجہ ملے گا، اگر نہیں تو پھر وہ خود فیصلہ کرے کہ رہنا ہے یا نہیں۔ ماں کی بات کر صوفیہ چپ ہو گئی۔ اس چہرے پر دکھ اور برداشت کا عجیب سا رنگ تھا۔ وہ کچھ نہ بولی، ماں چلی۔ میں دیر تک اس کے سامنے خاموش کھڑا رہا۔ آہستہ سے کہا کہ میں صبا سے معافی مانگنے جا رہا ہوں۔ صوفیہ نے جھکا لی۔ جب کہہ رہی ہو کہ جا کر اپنی غلطی حساب دے۔ نیچے آیا، صبا ابھی وہیں بیٹھی تھی، اس کی آنکھیں سوئی تھیں۔ میں نے قدم آگے بڑھائے اور اس کے سامنے جا کر رک گیا۔ میرے ہونٹوں سے صرف ایک سے نکلا، معاف کر دو۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں دکھ اور تھکن سب تھا۔ وہ بولی کہ تمہیں پتہ ہے میں نے کیسے وقت گزارا؟ میں نے اکیلے بچے کو لوگوں کے طعنے سہوک برداشت کی، عزت بچائی، کبھی تمہیں بد دعا نہیں۔ میں نے ہر دن یہ سوچ گزارا کہ شاید ایک دن تم پلٹ آؤ گے، تم کبھی نہیں آئے۔ میں نے کہا کہ میں نے بہت بڑا ظلم کیا، مگر اب میں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ تم میری بیوی، تم علی کی ماں ہو، تمہارا حق کہ اس گھر میں وہی عزت پاؤ جو میری ماں کی آنکھوں میں ہے۔ صبا رو پڑی، بولی کہ عزت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے صرف یہ یقین چاہیے کہ تم کبھی تنہا نہیں کرو گے۔ میں نے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب ایسا بھی نہیں ہوگا۔ صوفیہ یہ سب سنی تھی، اس کی آنکھوں میں خاموشیاں تھے۔ اب دن وہ میرے پاس آئی اور بولی یہاں نہیں رہ سکتی۔ میں نے کہا کہ کیوں، تم میری بیوی ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں، مگر بھی ماں نہیں بن سکتی۔ مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ میرے جسم وہ صلاحیت نہیں رہی اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ میں ایک ایسی اور ساتھ رہوں جس کے پاس وہ نعمت ہے جو مجھ سے چھن گئی ہے۔ اس نے کہا کہ تمہارا گھر مکمل ہے، تمہارا خاندان مکمل ہے، میں یہاں کافی کردار ہوں، تمہاری زندگی میں اب میری کوئی جگہ نہیں ہے، تمہیں اب ضرورت نہیں رہی۔ میں تم سے محبت کی ہوں، لیکن محبت ہمیشہ ساتھ رہنے کا نام نہیں ہوتا، کبھی کبھی محبت چھوڑ دینے کا بھی نام ہوتی ہے۔ میں اس کی بات سن خاموش ہو گیا۔ میرے دل میں ایک سا اتر گیا۔ میں کہا کہ اگر یہی تم چاہتی ہو تو میں روکوں گا نہیں۔ اس نے آنسو پونچھے اور کہا کہ تم مجھے اس سے آزاد کر دو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور دل میں بوجھ کے کہا تم آزاد ہو۔ اس نے اپنا سامان اٹھایا اور جانے سے پہلے علی کو گود میں لی، اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا اور کہ خوش رہنا بیٹا، تم بہت خوش قسمت ہو، ماں اور باپ دو مل گئے۔ پھر میں نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ تم بھی اب مکمل ہو گئے ہو۔ میں دروازے تک اسے دیکھتا رہا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہوئی۔ اس دن کے بعد میں نے زندگی کو پہلی بار کسی گہرے دکھ کے ساتھ محسوس کیا۔ صوفیہ چلی گئی مگر اس کے گھر خالی پن چھوڑ گئی۔ صبا میرے پاس تھی، علی میرے گلے لگ کر سوتا تھا، مگر اندر کہیں ایک احساس ہمیشہ چھپا رہا کہ میں نے اپنی ضد کو محبت سمجھنے کے بجائے سمجھداری سے فیصلہ کیا تو شاید آج میں ایک بہتر انسان ہوتا۔ حویلی کی پھر ویسی ہو گئی بھی بچپن میں ہوتی تھی، اور میرے دل میں وہ سکون نہیں آیا۔ صبا نے مجھے معاف کر دیا مگر میں نے خود کو کبھی معاف نہیں کیا، کیونکہ میں جان چکا تھا کہ صبر کے پیچھے کتنے دکھ چھپتے ہیں اور کی غلطی کے کتنی زندگیاں برباد ہوئی۔ اس کے صبا پھر سے ماں بنی اور اس بار جب میری ماں کو یہ خبر ملی تو وہ خوشی کے مارے رو پڑی۔ اس نے کہا کہ اب یہ حویلی پھر سے آباد ہو گئی ہے، میرے رب نے میری جھولی بھر دی ہے۔ پورے گاؤں میں مٹھائیاں تقسیم کی گئی، سب لوگ مبارکباد دینے آئے اور صبا اس دوران اتنی پرسکون اور مطمئن تھی کہ لگتا تھا جب اس کے دل کا بوجھ اتر گیا۔ اس کے چہرے پہ عجیب سا نور تھا۔ جب بچہ پیدا ہوا تو وہ بالکل علی جیسا نکلا، گورا چٹا، نرم مزاج، معصوم سا چہرہ،
ماں نے کا نام حسین رکھا۔ میں نے جب پہلی بار اسے گود میں لیا تو یوں لگا جیسے ساری زندگی کی ادھوریاں پوری ہو گئی ہوں۔ میں نے اپنے دونوں بیٹوں کو دیکھا، سے دعا نکلی کہ اے مالک بس اب کبھی ان کو کوئی دینا۔ وقت گزر گیا، علی بڑا ہونے لگا، حسین ابھی چھوٹا تھا۔ علی باتیں کرنے لگا، شرارتیں کرتا اور اسے پیچھے پیچھے گھومتا رہتا۔ سب کی مسکراہٹ دیکھ کر لگتا تھا کہ اب مکمل ہے، اور ماں اور بیوی ہونے کے ہر رشتے کو اس نے پورے خلوص سے بھایا۔ وہ صبح سے شام تک کام میں لگی رہتی، کبھی علی کے صحن میں برتن دھوتی، کبھی باورچی خانے میں چولہا جلاتی، کبھی بچوں کے کپڑے تہہ رکھتی، اور شام تے ہی بچوں کو نہلا دھلا کر خود بھی ان بیٹھ جاتی۔ ماں بھی اکثر کہا کرتی تھی کہ بیٹا اس لڑکی نے ہمارے گھر کی تقدیر بدل دی، اگر میں اپنی بہو کے لیے دعائیں مانگتی تو بھی شاید مجھے جیسی بہو نہ ملتی۔ جب شام کو حویلی کے دروازے سے اندر داخل ہوتا، علی بھاگتا ہوا میرے پاس آتا اور حسین کو لرزبہ مسکراتی ہوئی کھڑی ہوتی۔ وہ لمحے زندگی کے سب سے قیمتی لمحے تھے۔ حویلی میں پھر سے وہ رونق لوٹ آئی تھی جو کبھی میرے بچپن میں ہوا کرتی تھی۔ کبھی کبھی میں رات کو دیر تک جاگتا رہتا اور سوچتا کہ اگر میں اس دن میں وہ فیصلہ نہ کرتا، اگر مفیہ کے ساتھ واپس نہ آتا، شاید آج میری زندگی اتنی مکمل نہ ہوتی۔ میں نے بہت کچھ کہا تھا، لیکن جو سکون صبا کے ساتھ ملا وہ نہ لندن کی رنگینیوں میں تھا، وہاں کی چمک دمک میں۔ علی اب 5 سال کا ہو چکا تھا، وہ اب ماں کی طرح سمجھدار تھا۔ حسین ابھی چھوٹا، اور جب بھی رو پڑتا علی اس کے پاس بیٹھ کر کہانی سنانے لگتا۔ صبا دونوں کو دیکھ کر کہتی کہ میرے بیٹے دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں، میں ان کو الگ نہیں ہونے دوں گی۔ ماں کی زبان سے یہ الفاظ میری آنکھوں میں آنسو آتے تھے، کیونکہ میں جانتا تھا اس عورت نے اپنے دکھوں دبا کر اپنی دنیا خود بسائی۔ میں کبھی سوچتا کہ اگر دنیا کی ہر عورت صبا جیسی صابر اور مضبوط ہو تو شاید کوئی بھی گھر کبھی اجڑے نہ۔ ماں بوڑھی ہو چکی تھی، لیکن وہ جب بچوں کو دیکھتی تو کہتی کہ امیر اب یہ حویلی میرے بچوں سے مہک رہی، مجھے اب کسی چیز کی کمی نہیں رہی۔ علی اور حسین میری آنکھوں کا نور ہے۔ ماں کے چہرے پر دیکھ کر دل خوش ہو جاتا۔ صبا کبھی پاؤں دباتی، کبھی ان کے ساتھ بیٹھ کر اپنی باتیں سنتی۔ ماں اکثر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتی کہ بیٹی تو نے اپنے صبر سے ہماری عزت رکھ لی ہے، میں جانتی ہوں کہ تو نے بہت برداشت کیا، مگر ایک اب رب نے تجھے کیا انعام دیا ہے۔ دن، مہینے اور سال یوں ہی گزرے گئے۔ علی اسکول جانا شروع کر دیا تھا، حسین بھی اب بولنے لگا تھا۔ حویلی میں ان کی ہنسی کی گونج رہتی تھی۔ میں جب وہ کھیلتے دیکھتا اپنے گناہ یاد آ جاتے کہ میں نے کبھی عورت کا دل توڑا تھا، مگر اس عورت نے میرے بچوں کی ماں بن کر صرف میرے گناہ مٹا دیے بلکہ زندگی بھی روشن کری۔ میں اب ہر نماز میں صبا کے لیے دعائیں مانگتا کہ اسے ہمیشہ سلامت رکھنا اور اس کی آنکھ میں آنسو آنے دینا۔ ایک دن صبا چھت پر کپڑے سکھا رہی تھی، حسین نیچے کہا تھا۔ علی اسکول سے واپس آیا اور ماں کے گلے لگ گیا۔ صبا نے اس سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ بیٹا آج تو بہت خوش لگ رہا ہے۔ علی نے کہا ٹیچر نے کہا ہے کہ جس کے بابا سب سے اچھے ہیں وہ اپنا ہاتھ اٹھا۔ میں نے فون اٹھا لیا، وہ مسکرا دی اور نیچے سے میری طرف دیکھا۔ میں اس وقت سین میں بیٹھا ہوا تھا، وہ مسکراہٹ ساری تھکن اتار گئی، زندگی جیسے اپنے راستے پر چلی تھی، دوں کی جگہ آپ سکون نے لے لی تھی۔ صبا کا چہرہ میرے کا قرار بن گیا تھا، حسین کی مسکراہٹ میری امید، علی کی باتیں میرا فخر، اور میری ماں کی دعائیں میری ڈھال گئی تھی۔ مجھے اب احساس ہوا کہ اس انسان کو ماضی کی غلطیوں پر رونا نہیں ہے، اگر اس کے پاس آج کی کوئی نعمت ہے وہ ماضی کے کفارہ بن ہے۔ میں نے صبا کو دیکھا، دل سے نکلا یہی زندگی ہے، یہی میری اور یہی ہے۔ جی تو لگی آج کی کہانی۔